दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही इन्नश शैतान लकुम अदुव्वुन फ़त्तख़िज़ूहु अदुव्वा। आज के मुख्तसर दर्स में इंशाअल्लाह कुछ बातें जो आपके सामने रखनी हैं वो जिन्न व शयातीन से कैसे अपनी हिफाजत करें, इस उन्वान के तहत कुछ बातें आपके सामने रखनी हैं। ये कोई नया मौजू नहीं है, अक्सर इस टॉपिक पर उलमा बात करते रहते हैं, बताते रहते हैं, आप सुनते भी रहते हैं। लेकिन जैसे हर मौजू पर बात होती रहती है वक्तन वक्तन, ऐसे इस पर भी बात होती रहनी चाहिए ताकि हम अपने आप को जिन्न व शयातीन से और जादू से, नज़र बद से, इन सब से अपनी हिफाजत कर सकें। अल्लाह ताला ने कुरान में एक आयत जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है उसमें एक बहुत अहम हुक्म दिया है। अल्लाह फरमाता है इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, कि बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है और उसे अपना दुश्मन बना कर रखो। कुरान में जितने हुक्म आप देखेंगे इंसानों के ताल्लुक़ से अल्लाह ने दिए हैं तो वहाँ पर यह बताया कि दुश्मनी अच्छी चीज़ नहीं है, दुश्मन को मुआफ़ कर देना चाहिए, दुश्मनी बना कर नहीं रखना चाहिए, 3 दिन से ज़्यादा अपने भाई को छोड़ के नहीं रखना चाहिए। तो इंसानों के ताल्लुक़ से आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने कहा कि दुश्मनी अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन जब शैतान की बात आई तो अल्लाह ने शैतान के बारे में जो बहुत अहम बात बताई कि शैतान दुश्मन है और उसे अपना दुश्मन बना कर रखो। ये अल्लाह का हुक्म है कुरान में कि उसको अपना दुश्मन बना कर रखो, क्योंकि अल्लाह ताला जानता है कि शैतान की दुश्मनी कभी दोस्ती में नहीं बदल सकती है। इंसान दोस्त बन सकता है, एक इंसान दुश्मन है, हो सकता है उसके ऊपर ऐसे हालात कभी आए या दोनों में दोस्ती होने के इम्कान हैं, दो दुश्मन में वापस दोस्त बनने के इम्कान हैं, लेकिन शैतान कभी दोस्त नहीं बन सकता है। वो कभी नहीं बोलेगा झगड़ा मत करो जाने दो, नहीं बोलेगा, वो दोस्त बन सकता ही नहीं है। इसलिए अल्लाह ने कहा इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसको दुश्मन बना कर रखो। जो शैतान की दुश्मनी है, शैतान आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के उसकी दुश्मनी आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई है। पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम, उनसे वो दुश्मनी शुरू हो करके आज तक वो दुश्मनी है और आखिरी इब्ने आदम, आखिरी आदम की औलाद तब तक उसकी दुश्मनी रहेगी। पहले इंसान से लेकर के आखिरी इंसान तक उसकी दुश्मनी बरकरार रहेगी, क्योंकि उसने अल्लाह ताला के सामने कहा है, अल्लाह ताला को चैलेंज किया है। और आदम अलैहिस्सलाम का जब उसने सजदा नहीं किया और अल्लाह ताला ने उसको हमेशा की जहन्नम उसका मुक़द्दर कर दिया, तो वहीं से उसको एक दुश्मनी हुई कि ये जो इंसान जिसके लिए तूने मुझे जहन्नम दिया, जिसके सजदा ना करने की वजह से तूने मुझको जहन्नम दिया, अब मैं ऐसा करके बताऊंगा कि ये बहुत भारी नहीं है। अल्लाह ने सूरह बनी इसराइल में उसका जुमला ज़िक्र किया है कि कर्रम तबनी, अल्लाह ने कहा कि इब्लीस ने अल्लाह से कहा कि तूने इसको देखा भी है, यानी आदम अलैहिस्सलाम के बारे में इब्लीस अल्लाह से कह रहा है, तूने इसको देखा भी है, अरअयत अल्लज़ी कर्रमत अलैया, तूने इसको देखा है, यानी इंसान को, ये आदम जिसको तूने मुझ पर फजीलत दिया है, लइन अखरतनी, अगर तू मुझे मोहलत दे दे क़यामत तक तो मैं इसकी पूरी ज़ुर्रियत को चबा जाऊँगा, इसकी पूरी लअहतनिकन्न ज़ुर्रियतहु, इसकी पूरी ज़ुर्रियत को मैं, उसको अरबी में कहते हैं जैसे एक आदमी कहे कि मैं, ये क्या है मेरे सामने, इसको जब चाहूँ मैं चबा जाऊँ, जब चाहूँ मैं पीस दूँ इसको।
اللہ کے سامنے اس نے یہی جملہ کہا ہے، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے قیامت تک صرف مہلت دے دے، میں بتاؤں گا اس کی ذریت کو میں کھا جاؤں گا، برباد کر دوں گا، چبا جاؤں گا، جو بھی آپ کہیں۔ اور ولا تجدن، اور جگہ پہ اللہ نے کہا، اللہ سے اس نے کہا کہ تو اپنے بندوں میں اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا، میں کر کے دکھاؤں گا۔ ایک دشمنی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک، اور وہ اپنا وعدہ نبھا رہا ہے۔ اس کو ایک دشمنی ہے بدلے کی بھاونا، جس کو بولتے ہیں کہ میں اکیلے جہنم میں نہیں جاؤں گا، میں اکیلے جہنم میں نہیں جاؤں گا، اس کو لے کے جاؤں گا، جس کی وجہ سے مجھ کو جہنم ملی۔ یہ بڑا نہیں ہے، بہت بھاری نہیں ہے، ایک سجدہ، صرف ایک سجدہ کی وجہ سے مجھ کو جہنم، میں اس سے کتنے سجدے چھڑوا کے دکھاتا ہوں۔ یہ بہت بڑا نہیں ہے، میں دکھاتا ہوں کتنے سجدے چھوڑے گا یہ۔ صرف میں نے ایک سجدہ نہیں کیا تو جہنم، اس انسان کے لیے، اسی انسان، اس کی اولاد سے میں کتنے سجدے چھڑوا کے دکھاتا ہوں۔ یہ اس کی دشمنی ہے، یہ اس دشمنی کو لے کر کے آیا اور آج تک وہ دشمنی نبھا رہا ہے۔ وہ 24 گھنٹہ وہ جاب پر ہے، شیطان 24 آور جاب پر ہے، صرف اس دشمنی کو نبھانے کے لیے۔ اس کی دشمنی جو ہے شیطان کی، وہ ہماری پراپرٹی کی دشمنی نہیں ہے، مال کی دشمنی نہیں ہے، وہ ہمارے مال کا دشمن نہیں ہے، ہمارے زیورات اور گھر کے سامان اور چیزیں، کھیت کھلیان اور گھر، بلڈنگ اور پراپرٹی، وہ ان سب چیزوں کا دشمن نہیں ہے۔ وہ اس کی جو دشمنی ہے وہ صرف اس بات کی ہے کہ انسان کو دنیا میں اتنا برباد کر دے، اتنا برباد کر دے کہ اللہ کے سامنے جب وہ کھڑا ہو تو کامیاب نہ ہو، بس صرف وہی چاہتا ہے، یہ اس کا مقصد ہے۔ شیطان کا اصل مقصد یہ ہے، اس کی دشمنی یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو اتنا برباد کر دے کہ کل وہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو وہ جہنم میں جانے والا بن جائے، بس یہی وہ چاہتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ دنیا میں بھی وہ ستاتا ہے۔ اصل مقصد کیا ہے اس کا؟ اصل مقصد اس کو اللہ کی نگاہ میں ذلیل کرنا ہے، بس کہ اللہ کی نگاہ میں اتنا گرا دے اس کو کہ کامیاب نہ ہو، یہ ٹارگیٹ ہے اس کا۔ لیکن دنیا میں بھی اس کے علاوہ، اس مقصد سے ہٹ کے، اس مقصد کے لیے تو وہ لگا ہوا ہے، لیکن اس سے ہٹ کے بھی وہ دنیا میں دنیاوی اعتبار سے بھی تکلیفیں دیتا ہے، پریشانیاں ڈالتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ کبھی کسی کے بدن میں آ گیا، اب وہ پورا مٹھائی اٹھا کے کھا رہا ہے، پورا ڈبہ کھا جا رہا ہے۔ کوئی کسی کے اس میں آ گیا تو وہ پورا پتہ نہیں کیا، وہ انگلش میں باتیں کر رہا ہے۔ تو کوئی، آپ دیکھتے ہوں گے سب ساری چیزیں، یہ ہماری نگاہوں کے سامنے، کوئی ایسے ڈھکی چھپی نہیں ہے، کتنے ساری چیزیں۔ تو دنیاوی اعتبار سے بھی تکلیفیں دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، ستاتا ہے۔ کبھی یہاں کا سامان وہاں ملتا ہے، کبھی وہاں کا سامان یہاں ملتا ہے، کبھی کچھ اور گھروں میں، کتنی عورتوں کے ساتھ، کتنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ اس کا مقصد نہیں ہے، یہ صرف پریشان کرنا ہے، بس یہ پریشان کرنا ہے دنیاوی اعتبار سے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب دنیاوی اعتبار سے شیطان پریشان کرتا ہے تو بہت سارے لوگ اس معاملے میں بھٹک جاتے ہیں۔ کتنے سارے لوگ آپ دیکھے ہوں گے کہ پریشان ہونے کے بعد علاج کے لیے، ظاہر بات ہے آدمی علاج تو کرائے گا، تو علاج کے لیے کتنے سارے لوگ غلط راستہ اپناتے ہیں، غلط طریقہ اپناتے ہیں، کتنے سارے دروازوں کا چکر لگا کے پھر وہیں آگے پہنچتے ہیں جہاں سے گئے تھے۔ بیماری جیسے تھی ویسے ہی ہے، ٹھیک نہیں ہوا، لیکن کئی دروازوں کا چکر لگا کے چلا آیا۔ شیطان کا دنیا کے اعتبار سے کبھی کبھی ستانے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی کے تھرو گمراہ کرے۔ مثال کے طور پہ کسی کے بدن میں آ گیا، اب وہ پریشان کر رہا ہے، روزانہ ستا رہا ہے، اب کوئی عالم اس کو دعا کر رہا ہے، رقیہ پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، نہیں ٹھیک ہو رہا ہے۔ کسی نے بولا کہ بھائی وہ فلاں جگہ لے کے جا، وہ میرا داتا لے کے جا، وہاں لے گیا، اور لے گیا، وہاں پہنچتے ہی وہ چھوڑ دیا، ایسے واقعات ہوتے ہیں، وہاں گیا، وہاں چھوڑ دیا۔ اب یہ سمجھتا ہے، یہ مریض سمجھتا ہے، لے جانے والے سمجھتے، دیکھو یہ مولوی صاحب بہت توحید بول رہے تھے، توحید کی باتیں کر رہے تھے، اتنا قرآن پڑھ ڈالے، کچھ گیا ہی نہیں، اور ادھر گئے
ادھر جاتے ہی چیخنا، اتنا پاور ہے بابا کا، پہنچتے ہی چلانا شروع کر دیا، ایسا چلانا شروع کیا کہ بھاگ گیا نکل کے، آج تک نہیں آیا۔ یہ اس میں بابا کا کمال نہیں ہے، اس قبر والے کا کوئی کمال نہیں ہے، وہ شیطان کی مرضی ہوتی ہے، وہ شیطان وہاں لے جا کے چھوڑ دیتا ہے تاکہ اس کا عقیدہ بنے کہ وہ صحیح ہے، وہاں جانا صحیح ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کی ایک بیوی کے تعلق سے، کہ وہ کہتی ہے کہ مطلب ان کے سر میں درد رہتا تھا، تو کہتے ہیں کہ میں علاج کے لیے کسی یہودی کے پاس مطلب رقیہ وغیرہ کے لیے جاتی تھی تو میں ٹھیک ہو جاتی تھی، ٹھیک ہو جاتا تھا، کچھ پڑھتا تھا ٹھیک ہو جاتا تھا۔ عبداللہ ابن عباس کو معلوم ہوا، اور جب نہیں جاتے تھے تو سر دکھتا رہتا تھا، سر میں درد رہتا تھا۔ عبداللہ ابن عباس کو جب معلوم ہوا تو کہا کہ وہ شیطان تھا، جب تو اس کی بات مانتی تھی وہ چھوڑ دیتا تھا، اور جب تو اس کے پاس نہیں جاتی تھی وہ ستاتا تھا تاکہ تجھ کو لگے وہ ٹھیک ہے، وہاں جانا اچھا ہے، اس کا عمل ٹھیک ہے۔ تو شیطان جو ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے تکلیفیں دیتا ہے، اس کی کئی وجہیں ہیں، ہم اس میں نہیں جانا چاہتے، ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، ہوتا ہے، لیکن اس میں بہت سارے مسلمان غلط طریقے سے علاج کرنے کے بعد جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ علاج کرنا وہ طریقہ صحیح ہے۔ اس کو یاد رکھیں، غلط طریقے سے اگر کوئی آدمی علاج کرتا اور ٹھیک بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہو جانے سے وہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، کتنے سارے لوگ غیر مسلم کہاں لے کے جاتا؟ مندر میں لے جاتا نا بھائی، وہ جو پنڈت ہے وہی چھوڑاتا ہے، کیا وہ طریقہ صحیح ہے؟ پھر ایک کرسچن ہے، کرسچن کو کوئی جن پکڑتا ہے، کرسچن کے لوگ، تو کہاں لے کے جاتا؟ فادر کے پاس، تو ادھر لے کے جاتا وہ چھوڑ دیتا ہوا، تو کیا وہ طریقہ صحیح ہے؟ تو جتنے لوگ ہیں جہاں، تو کسی جگہ جانے سے وہ ٹھیک ہو جانا یا جو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ طریقہ صحیح ہے۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں، جب ہم کو قرآن اور سنت پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کے کلام پر ایمان ہے، نبی کے فرمان پر ایمان ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ہمارا عقیدہ بننا چاہیے کہ جن و شیاطین کے معاملے میں بھی، جادو کے معاملے میں بھی، نظر بد کے معاملے میں بھی شریعت نے ہم کو رہنمائی کی ہے۔ ہماری شریعت ہم کو ایسے جو ہے کہیں ادھورا نہیں چھوڑتی ہے۔ ہماری شریعت جب ہم مانتے ہیں مکمل شریعت ہے، ہماری شریعت کامل شریعت ہے، تو جب اس معاملے میں بھی ہماری کامل رہنمائی کرتی ہے، ہمارا کام ہے صحیح علماء کے پاس، صحیح جاننے والوں کے پاس اس کا حل ڈھونڈیں، نہ کہ ہم جو ہے یہاں وہاں بھٹکیں۔ تو یہ جو ہے یہ بنیادی باتیں تھیں کہ شیطان دنیا میں اصل اس کا مقصد کیا ہے؟ آخرت میں ذلیل کرنا، ناکام کرنا، جہنمی بنانا، لیکن دنیا میں ستانا اور کسی کے بدن میں آ جانا، کسی کو ستانا، یہ اس کا اصل مقصد نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے پریشان کرنے کے لیے، کبھی پریشان کرنے کے لیے ہوتا ہے، کبھی ضد میں پکڑ لیتا ہے کسی کو، کبھی کچھ اور الگ الگ وجہیں ہوتی ہیں جو علماء نے لکھی ہے۔ لیکن ہم اپنے یہاں اپنی حفاظت کیسے کریں؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہے جیسے دنیا میں ایک آدمی اپنے بدن کی صحت کے لیے، بیماری بدن میں نہ آئے اس کے لیے آدمی ایک دم کیئرفل رہتا ہے، ایسی غذا کھاتا ہے کہ بدن کو لگے تاکہ بدن اچھا بنے، اور ایسی غذا سے بچتا ہے جو بدن کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لیکن اگر بدن میں بیماری آ گئی تو علاج کرتا ہے۔ ایسے یہاں پر بھی ہے، جن و شیاطین کے تعلق سے بھی ایک یہ ہوتا ہے کہ کیسے اپنی حفاظت کریں کہ جن و شیاطین، نظر بد اور جادو، ان سب سے ہم بچے رہیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، ان کے اثرات ہم تک نہ پہنچے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں۔ ایک تو یہ ہے کیسے اپنی حفاظت کریں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر اثرات آ گئے تو علاج کیسے کریں۔ جیسے دنیا کے معاملے میں جسم کے اعتبار سے ہوتا ہے، آدمی علاج کرتا ہے، تو ہم دیکھیں گے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ وہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ کوئی پریشانی ہو جائے تو کیسے اپنا علاج کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی علماء نے رہنمائی کی کہ کچھ ہو جائے اگر آدمی کو تو کیسے اپنا علاج کرے۔ لیکن آج جو ہم دیکھیں گے چند باتیں کہ ایک آدمی کیسے اپنی حفاظت کرے، وہ کیا طریقہ اپنائے، کیا چیزیں کرے۔ ہمارے گھر کے اندر عورتیں، بچے، مرد، سب اب کیا کریں ایسا کہ روزانہ ہم اپنے آپ کو شیاطین سے، جن سے اپنی حفاظت کریں۔ دیکھیے، جن، شیطان، ابلیس،
جادو یہ سب الفاظ ہیں. جن کس کو بولتے ہیں؟ جن ایک مخلوق ہے. جن کا مطلب چھپا ہوا جو دکھائی نہ دے. انسان ایک مخلوق ہے، جن ایک مخلوق ہے، فرشتے ایک مخلوق ہے، سب مخلوق ہے جیسے الگ الگ. تو جن ایک مخلوق ہے انسان کے جیسے انسان ایک مخلوق ہے. جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا. جنوں کو اللہ نے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، تو جن کو اللہ نے آگ سے بنایا. خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا. تو انسان کو مٹی سے بنایا، جن کو اللہ نے آگ سے بنایا. جن کو جن اس لیے بولتے ہیں کہ وہ چھپا رہتا ہے، دکھتا نہیں ہے. جن دکھتا نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کہا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. یہ ایسا دشمن ہے. دیکھیے دشمن، ایک دشمن دکھتا ہے تو ہم مطمئن رہتے ہیں، چلو ٹھیک ہے دیکھتا ہوں کیا کرے گا، آئے گا تو دیکھوں گا کیا کرتا ہے، میں بھی تیار ہوں. لیکن ایک دشمن دکھتا نہیں ہے. اللہ نے شیطان کے بارے میں کہا وہ دشمن ہے، اس کو دشمن بنا کر رکھو، لیکن وہ ایسا دشمن دکھتا نہیں ہے. اللہ نے کہا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہ، وہ تم کو یعنی ابلیس شیطان تم کو وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھتے. وہ ہم کو دیکھتا ہے، ہم اس کو دکھتے ہیں لیکن وہ ہم کو نہیں دکھتا. اب کتنا خطرناک ہوگا. جو دشمن دکھائی نہ دیتا ہو اس سے بچنا اور بچانا اپنے آپ کو کتنا جو ہے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، کتنا اہم ہو جاتا ہے. تو جن کس کو بولتے ہیں؟ چھپا ہوا، دکھتا نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کہا وہ تم اس کو نہیں دیکھتے، وہ تم کو دیکھتا ہے. شیطان جو ہے نا، شیطان کا جو لفظ ہے، شیطان شریر کو کہتے ہیں، شرارتی، جو بہت شریر ہو، تکلیفیں دے، ستانا کسی کو. جیسے انسان میں ایک انسان ہے اور جو آدمی بہت زیادہ فسادی ہو، بہت زیادہ بگاڑ پھیلائے، بہت زیادہ لوگوں کو ستائے، ہم کیا بولتے ہیں؟ شیطان آدمی ہے. تو ایسے جنوں میں جو شریر ہوتا ہے اس کو شیطان بولتے ہیں. اور ابلیس کہتے ہیں ابلس، مایوس ہونا، جو اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے مایوس ہو گیا. تو تین ورڈ عام طور پہ آتے ہیں، جن، شیطان، ابلیس. اصل جن ہے، اصل جن ہے، اس لیے ابلیس کو ابو الجن کہا جاتا ہے. وہ جنوں کا باپ ہے عام طور پہ. جیسے آدم علیہ السلام سارے انسانوں کے باپ ہیں اور ساری انسانوں کی نسل وہاں سے آئی. تو ابلیس جو ہے ابو الجن، جنوں کا باپ. اس کے بعد ان میں شیطان بھی ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کو جن بولتے ہیں اور جو برے لوگ ان کو شیطان بولتے ہیں. بھئی چاہے وہ اچھا ہو چاہے برا ہو، سب جن ہیں. جیسے انسان اچھے برے سب انسان ہیں، لیکن انسانوں میں بھی مومن ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں. ایسے جن میں بھی اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہے وہ جن. تو جن یہ ایک مخلوق ہے. شیطان برے لوگوں کو جو ان میں شرارتی ہوتے ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں. تو یہ جو ہے ہم اس کو جو ہے تینوں الفاظ قرآن میں آئے ہیں، شیطان، ابلیس، جن. لیکن اصل کیا ہے؟ جن ہے. دوسری چیز ہوتی ہے جو میں آپ کے عنوان میں ہے، جادو. جادو بھی یہ کیا ہے؟ جادو یہ بھی ہوتا ہے، حقیقت ہے اس کی. بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، بعض لوگ جنوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں، بعض لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہے اس کو ماننا ہے. جادو کا اثر ہوتا ہے اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے. جادو کا وجود ہے. قرآن میں اللہ نے کہا سحروا اعین الناس. موسیٰ علیہ السلام کے جو جادوگر تھے، جو ان کے سامنے مقابلہ ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں کا، تو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی جادو کا اثر ہوا تھا. آپ دیکھیے قرآن پڑھیے، جب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا اور جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی لاٹھی اور رسیاں کیا دکھ رہے تھے؟ سب سانپ دکھ رہے تھے. اللہ نے قرآن میں کہا یخیل الیہ، ان کو خیال آ رہا تھا انہا تسعی، کہ وہ سب بھاگ دوڑ رہے ہیں، من سحری، جادو کی وجہ سے. موسیٰ علیہ السلام کو وقتی طور پہ، کبھی کبھی جادو وقتی ہوتا ہے، اتنے وقت کے لیے ہوتا ہے، اور انہوں نے آنکھوں پہ جادو کر دیا تھا. اور وہ دماغ پر ہوتا ہے، جادو کا اثر عام طور پہ دماغ پہ ہوتا ہے، اور دماغ جو دکھاتا ہے وہی دکھتا ہے. تو ان لوگوں نے اتنی دیر کے لیے جادو کیا، سارے میدان میں سارے لوگ جتنے، سب کو کیا دکھ رہا تھا؟ سانپ دکھ رہا ہے. لیکن وہ سانپ تھا نہیں. کیا تھا وہ سب لاٹھی رسی تھا، لیکن وہ سانپ دکھ رہا تھا جادو کی وجہ سے. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی وقتی طور پہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی دکھ رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اتنا اثر ہوا کہ وہ جو ہے دیکھ کر کے بھاگنے لگے. وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے بھاگے، پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں.
تو اللہ نے حکم دیا یا موسیٰ اقبل ولا تخف، پلٹو، ڈرو مت۔ تو یہ جو معاملہ ہے کہ جادو کا اثر ہوتا ہے لیکن اللہ کی اجازت سے ہی ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ کی اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہوتا ہے، تو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی کے اوپر بھی ہوا ابن حجر نے باقاعدہ اس کو لکھا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے نا بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اثر ہوا اس کا۔ لبید بن عاصم اپنی بیٹیوں کی مدد سے کیا تھا، عام طور پہ عورتیں اس میں ہوتی ہیں، تو نبی پر بھی ہوا۔ بعض علماء نے کہا کہ 8 مہینے تک آپ کو اثر تھا، بعض لوگوں نے کہا 6 مہینے تک آپ کو اثر تھا، یعنی 6 مہینے تک آپ اس کے اثر سے تھے، یعنی خیالات یعنی خیال میں عام طور پہ دنیا کے معاملے میں کہ آپ کی باری فلاں جگہ نہیں ہوئی ہے لیکن ایسا لگتا تھا ہو گئی، یہ ہوتا تھا۔ تو بہرحال یہ کہ جن کا اثر بھی ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے آتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے جادو کا بھی اثر ہوتا ہے۔ کیسے اپنی حفاظت کریں، ہم کچھ باتیں دیکھتے ہیں جلدی کچھ اپنی حفاظت کے تعلق سے۔ پہلی بات، سب سے پہلی چیز، ہم سب مسلمان ہیں، سب سے پہلی چیز ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، ہماری توحید صحیح ہونی چاہیے۔ توحید، جن و شیاطین اور جادو، ان سب سے حفاظت کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے عقیدے کی اصلاح۔ ہمارا عقیدہ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے، توحید۔ کیوں اللہ نے قرآن میں کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، شیطان سے اللہ نے کہا جو میرے بندے ہیں نا ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ یہ اللہ نے قرآن میں یہ جملہ ذکر کیا ہے۔ ابلیس کو اللہ نے کہا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے جو بندے ہیں ان پر تیرا کوئی پاور نہیں چلے گا۔ اب سوال یہ ہے، اس دنیا میں سارے بندے تو اللہ ہی کے بندے ہیں، تو اللہ نے کہا میرے بندوں پہ تیرا زور نہیں چلے گا۔ ابن قیم نے کہا کہ الکفایۃ التامہ مع العبودیۃ التامہ، جب بندہ مکمل اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے مکمل کفایت آتی ہے۔ تو یہاں اللہ نے کہا میرا بندہ، تو واقعی جو اللہ کا بندہ ہو، ہر معاملے میں اللہ کا بندہ ہو، وہ سجدہ بھی اللہ ہی کو کرتا ہو، دعائیں بھی اللہ ہی سے مانگتا ہو، وہ حاجتیں اللہ سے طلب کرتا ہو، ہر معاملے میں صرف اللہ ہی کو اپنا معبود مانتا ہو، یہاں بھٹکتا نہ ہو، جمعرات کو وہاں، جمعہ کو یہاں، ایسا نہیں، خواہشات کا بندہ نہ ہو، سماج کا بندہ نہ ہو، وہ صرف اللہ کا بندہ ہو، تو شیطان کا زور اس پر کم چلتا ہے، جس کا عقید توحید مضبوط ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے، آپ کبھی غور کریں، کسی صحابی کے اندر جن آیا؟ پورے تاریخ میں دیکھو، کبھی کسی صحابی کے اندر جن آیا، کسی صحابیہ کے اندر جن آیا کہ ہاں لوٹ رہا ہے، ایسا ہوا، پورا ایسا کبھی دیکھا آپ نے؟ پوری تاریخ میں کیوں ایسا تھا؟ پوری تاریخ صحابہ کی آپ دیکھیں، کسی صحابی کے اندر جن آیا؟ نہیں آیا۔ کیوں؟ اس میں بہت بڑی بات یہ ہے کہ ان کا عقیدہ بہت مضبوط تھا، بہت اسٹرانگ تھا، بہت زیادہ۔ عقیدہ جتنا مضبوط، توحید، جتنی توحید مضبوط ہوتی ہے نا، شیطان کا پاور کم ہوتا ہے، کیونکہ یہ بندہ اللہ کے علاوہ اپنی حاجت کے لیے کہیں جاتا ہی نہیں ہے، صرف اللہ، ساری چیزیں صرف اللہ ہی سے اپنا تعلق جوڑ، اس کا قلب صرف اللہ سے جڑا ہوتا ہے، بس شیطان کا پاور کم ہوتا ہے۔ پہلی چیز تو عورتیں بھی مرد بھی، ہم یہ یاد رکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیطان کا اثر کم ہو، ہماری توحید بہت مضبوط ہونی چاہیے، بہت مضبوط۔ اللہ کے سوا کسی کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلانے کا، سر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، صرف اللہ بس، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، توحید کے بعد دوسری بہت اہم چیز جس سے ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، اس کو یاد رکھیں کہ اللہ کا ذکر ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے من شر الوسواس الخناس کی تفسیر میں لکھا ہے، الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، کہ شیطان جو ہے نا ابن آدم کے دل کے پاس بیٹھا رہتا ہے۔ کہاں بیٹھتا ہے وہ؟ دل کے پاس۔ شیطان ابن آدم کے دل کے پاس بیٹھا رہتا ہے، اور فَإِذَا سَهَا وَغَفَلَ وَسْوَسَ، جیسے بندہ غافل ہوتا ہے، دنیا کے معاملے میں غافل ہو گیا تھوڑا سا، تو فوراً کیا کرتا ہے؟ وسوسہ، اپنا کام شروع کر دیتا ہے، وسوسہ ڈالنا شروع کرتا ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، جیسے بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، خنسا، پیچھے بھاگتا ہے۔ خناس کہتے ہیں پیچھے ہٹنے والا، پیچھے ہٹنا، آگے بڑھنا، پیچھے ہٹ جانا۔ تو جیسے اللہ کا ذکر بندہ کرتا ہے، وہ فوراً دل کے پاس رہتا ہے۔ کہاں بیٹھتا ہے؟ دل کے پاس۔ اور وسوسہ کہاں ڈالتا ہے؟ دل میں۔ جیسے ہی اللہ کا ذکر کیا بندہ، فوراً وہ شیطان کیا ہوتا ہے؟ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔
تو پہلی چیز ہے جس سے ایک بندہ، یعنی دوسری چیز ہے جس سے اپنی حفاظت کر سکتا ہے، بہت اہم چیز اللہ کا ذکر ہے۔ اب اللہ کے ذکر میں اچھا ایک روایت اور ہے جو بہت اہم روایت ہے، یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان العبد احسن ما یکون من الشیطان اذا کان فی ذکر اللہ عز وجل، کہ بندہ سب سے زیادہ، نبی فرماتے ہیں کہ بے شک ایک بندہ سب سے زیادہ محفوظ قلعے میں ہوتا ہے۔ قلعہ ہم جانتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ قلعہ بناتے تھے، فورٹ بناتے تاکہ دشمن سے حفاظت رہے۔ تو نبی فرماتے ہیں ان العبد احسن سواد والا، قلعے کو بولتے ہیں سب سے زیادہ مضبوط قلعہ ایک بندے کی زندگی میں شیطان سے کب ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اس کو یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ حفاظت شیطان سے اللہ کا ذکر ہے۔ اب اللہ کے ذکر میں کیا ہے؟ اللہ کے ذکر ایک تو ہوتا ہے عام ذکر، ایک عام ذکر ہے، ایک خاص ذکر ہے۔ عام ذکر کا مطلب یہ ہے کہ جس کے لیے کوئی وقت خاص نہیں ہے، کبھی بھی آپ کریں، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ، آپ کثرت سے پڑھتے رہیں۔ جب آپ دکان میں بیٹھے ہیں، عورتیں کھانا بنا رہی ہیں، گھر میں ہیں، کوئی سلائی کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، زبان سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جتنا وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، شیطان کا وسوسہ اور شیطان کا اس کے اوپر حملہ کم ہوگا، وہ دور رہے گا۔ ایک اللہ کا ذکر کثرت سے ایک عام ذکر ہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور دوسرے خاص ذکر جس کے لیے وقت خاص ہے، وہ کون سا ہے؟ صبح و شام کے اذکار۔ اس کو یاد رکھیے، صبح اور شام کے اذکار، یہ بندے کی زندگی میں، شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے کی زندگی میں صبح اور شام کے جو اذکار ہیں نا، وہ یاجوج ماجوج کی دیوار سے زیادہ سخت ہیں۔ یہ شیخ عثیمین کے الفاظ ہیں کہ یاجوج ماجوج کی دیوار جتنی سخت ہے کہ آج تک توڑ نہیں پائے اور وہ باہر نکل نہیں پائے، ادھر نہیں آ پائے، دیوار ہے بیچ میں۔ ایسے شیخ عثیمین کہتے ہیں ایک بندے کی زندگی میں مصیبتوں، پریشانی اور شیطان، جادو، ان سب کے حملے سے بچنے کے لیے سب سے مضبوط دیوار اگر کوئی ہے تو کہتے ہیں وہ صبح و شام کے اذکار ہیں۔ آج آپ دیکھیے ہماری زندگی میں نہیں ہے، ہماری زندگی میں صبح و شام صبح کا مطلب فجر کی نماز پڑھ لیے، آپ فجر کی نماز کے بعد جو نماز کے بعد کے اذکار ہیں وہ پڑھ لیے، اس کے بعد صبح کے اذکار جو ہیں 7 8 9 دعائیں ہیں، بس 7 9 یا 7 8 اذکار ہیں بس، ہاں آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد شام ہے، شام کا مطلب سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھ لیں، یہ بہتر ہے، سورج ڈوبنے سے پہلے پڑھ لیں بہتر ہے، لیکن اگر نہیں پڑھ پایا تو سورج ڈوبنے کے بعد یعنی مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو صبح فجر کی نماز کے بعد یعنی اور شام مغرب سے پہلے یا مغرب کے بعد، صبح پڑھ لیے، شام تک حفاظت، ایک دم حفاظت، سارے جن شیطان نظر بس سب سے حفاظت۔ شام کو پڑھ لیے، صبح تک حفاظت۔ اور حفاظت کیسی؟ شیخ عثیمین کے قول کے مطابق یاجوج ماجوج کی دیوار سے زیادہ سخت۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابن قیم کہتے ہیں کہ صبح و شام کے جو اذکار ہیں نا، یہ جو ذکر ہے صبح و شام کے اذکار، یہ ڈھال ہے، ڈھال۔ کہتے ہیں کہ جیسے دشمن سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہوتا ہے، اس زمانے میں ڈھال، اب جتنی مضبوط ڈھال ہوتی ہے نا، اس کا وار سے روکنے کے لیے اتنا زیادہ اثر کم ہوتا ہے۔ ڈھال مضبوط ہے، اس نے حملہ کیا تو اثر کم ہوگا۔ شیخ ابن قیم کہتے ہیں کہ بندہ جتنا زیادہ روز صبح و شام کے اذکار پڑھتا ہے نا، ہر دن اس کی ڈھال مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور ڈھال کس کی ہوتی تھی؟ لوہے کی ہوتی تھی۔ اس زمانے میں جو زرہ ہوتی تھی، تلوار سے وار ہوتا تھا، تو وہ ڈھال جو پہنتے تھے وہ لوہے کی ہوتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے صبح و شام کے اذکار بندہ کرتا نا، صبح و شام کے اذکار ہر دن جب وہ کرتا ہے، اس کی ڈھال اتنی موٹی ہوتی چلی جاتی ہے، اس کی چادر لوہے کی، کہ اگر کوئی دشمن حملہ بھی کرتا ہے اس کے اوپر تو وہ حملہ پلٹ کے اسی کے پاس جاتا ہے، وار جو اس نے وار کیا وہ پلٹ کے اسی کے پاس، کیونکہ جتنی مضبوط دیوار ہوگی، آپ نے کچھ پھینکا، جتنا وہ مضبوط ہوگا پلٹ کے واپس آئے گا۔ کہتے ہیں ابن قیم کہتے ہیں کہ اتنی ہر دن اس کی دیوار، اس کی ڈھال مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ حملہ کرنے والا پلٹ کے اسی کے پاس آتا ہے۔ تو یہ جو بہت اہم چیز ہماری زندگی میں، ہماری جو مائیں بہنیں ہیں، خواتین ہیں، اور جو مرد ہیں،
ہم سب کو صبح شام کے اذکار پابندی سے یاد رہنے چاہیے. ہمارے گھر میں یہ جو پی ڈی ایف ہے نا، ہمارے گھر میں لگنا چاہیے. ہمارے گھر میں ہر گھر میں لگا رہنا چاہیے پی ڈی ایف. آپ نکال کے لگا دیں گھر میں. روزانہ ہمارے بچے تک کو صبح و شام کے اذکار یاد رہنا چاہیے. یقین مانیے یہ اتنی بڑی حفاظت کی چیز ہے جو آج ہم بھول چکے ہیں. ہم بہت سارے کام کر رہے ہیں لیکن جو نبی نے حل دیا ہے نا وہ حل ہم نہیں کر رہے. یہ نبی کا دیا ہوا حل ہے بھائی، صبح و شام کے اذکار. صبح و شام ہم صرف سنتے ہیں بس، لیکن پریکٹیکل زندگی میں نہیں ہے. ہمارے گھر میں اگر شوہر کو یاد ہے تو بیوی کو نہیں یاد ہے، یا اگر بیوی کو یاد ہے تو شوہر کو نہیں یاد ہے. ہمارے گھر میں جتنے افراد ہیں ان سارے افراد جو بالغ ہو چکے ہیں نہیں معلوم، یاد نہیں ہے. کیوں بھائی؟ ہونا چاہیے. آج سے آپ یہ طے کر لو کہ ہماری زندگی میں صبح و شام کے اذکار ہم خود بھی یاد کریں گے، اور ہمارے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں بچوں سے لے کے عورتوں سب کو یاد ہونا چاہیے. لے جا کے لگائیے آپ، اور روزانہ آپ عورتیں پڑھ کے دیکھ کر کے یاد ہو جائے گا. پھر آپ دنیا میں کہیں بھی رہیں، بچہ کہیں بھی رہے، عورت کہیں بھی رہیں، سفر میں ہے، ٹرین میں ہے، جہاز میں ہے، کہیں بھی ہے، صبح ہوئی پڑھ لیے، شام ہوئی پڑھ لیے، کیونکہ پہلے سے یاد ہے پہلے سے. تو یہ یاد رکھیں کہ مطلب صبح و شام. اب دیکھیے اس میں جو صبح و شام کے اذکار میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس کے بھی علماء نے پوری شرح کیا ہے. صبح و شام اس میں جو ایک دعا ہے آپ دیکھیں، جو نبی نے فرمایا نا کہ جو بندہ، صحیح بخاری کی روایت میں، کہ جو بندہ 100 بار کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 بار کہتا ہے. 100 بار کہنے میں کتنا جائے گا؟ مشکل سے 8 منٹ لگے گا، 10 منٹ لگ سکتا ہے. 100 بار پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. نبی فرماتے ہیں 5 فائدہ. نمبر 1، 100 نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی، 100 نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھی گئی. نمبر 2، 100 گناہ اس کے اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کر دیے گئے، 100 گناہ مٹا دیے گئے. 100 نیکی انٹری کی گئی، 100 گناہ مٹ گئے. نمبر 3، آپ فرماتے ہیں کہ 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب. 10 غلام آزاد کرنا مطلب اس کو نئی زندگی دینا ہوتا تھا. اس زمانے میں غلامی کا دور تھا، آج نہیں ہے. تو غلام آزاد کرنے ثواب تو ملے گا. غلام آزاد کرنے کا مطلب کسی کو نئی زندگی دے دینا. کوئی آدمی غلام ہے کسی کا، اور کوئی آدمی خرید کے آزاد کر، وہ بھی بنی اسماعیل میں سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کا کوئی بندہ غلام ہو اور کوئی آدمی اس کو خرید کے آزاد کر، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب. اور نمبر 4، قیامت کے دن ترازو میں نامہ اعمال میں سب سے زیادہ وزنی نیکی اگر کوئی ہوگی تو یہی ہوگا جو 100 بار پڑھا اس نے. اور نمبر 5، پورے دن بھر کے لیے شیطان اس کے پاس نہیں آتا ہے. یہ نبی کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. دن بھر، یہ نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، دن بھر شیطان اس کے پاس نہیں آتا ہے. تو نہیں آتا ہے، وہ نہیں آتا مطلب محفوظ ہے. کیا کرنا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد آپ کو پڑھ لینا بیٹھے بیٹھے. ایسے جتنے بھی اذکار ہیں تو کچھ اذکار ایسے ہیں جو ایک بار پڑھنا ہے، کچھ اذکار صبح شام کے جو اذکار میں کچھ ایسے ہیں جو ایک ہی بار پڑھنا ہے، 1 ٹائم. کچھ ایسے ہیں جو 3 بار پڑھنا ہے، کچھ ایسے ہیں جو یہ بھی 100 بار ہے. ہاں، اگر بعض علماء نے کہا یہ 10 بار بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو لا الہ الا اللہ، لیکن کم سے کم آدمی کوشش کرے کہ صبح و شام کے اذکار پڑھے. اور اس میں بہت ساری جو ہے فضیلتیں ہیں. تو یہ دو بات ہوئی، ایک توحید مضبوط ہو، ہماری عقیدہ مضبوط ہو، شرک نئی زندگی میں ہونا چاہیے. نمبر 2، ہماری زندگی میں ذکر کی پابندی ہو، اور ذکر میں خاص طور پہ صبح و شام کے اذکار کی پابندی ہو. یاد ہونا چاہیے سب کو. ایسے ہی آگے ہم بڑھتے ہیں اس میں. نمبر 3، تیسری چیز اپنی حفاظت کے لیے اور صبح یعنی جن و شیاطین سے حفاظت کے لیے کہ نماز کے خاص طور پہ فجر کی نماز کی پابندی کرنا. فجر کی نماز کی پابندی کرنا خاص طور پہ. اس کو یاد رکھو، جو آدمی اثرات کا شکار ہے نا، جن، شیطان، جادو اور ساری جو آدمی مبتلا ہے، اگر وہ نماز کا پابند نہیں ہے، خاص طور پہ فجر کی نماز کا پابند نہیں ہے، تو وہ کتنا بھی علاج کر لے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، نہیں ٹھیک ہوتا ہے جب تک کہ وہ فجر کی نماز فجر کی نماز پہلا راؤنڈ ہے، پہلا اسٹیپ ہے شیطان سے بچنے کا. وہ پہلا شروعات ہے دن کی. وہ شروعات ہی جس کی بگڑ گئی نا، شیطان کا حملہ تو ہوگا ہی اس کے اوپر، وہ بچ نہیں سکتا ہے. آپ دیکھیں اللہ کے فرماتے ہیں، صحیح روایت کتنی اہم ہے، اور آپ صحیح بخاری کی روایت ہے
کہ جب بندہ سوتا ہے ہر دن، جب بھی کوئی بندہ عورت ہو مرد، جب ہم سوتے ہیں نا تو یعقد الشیطان، شیطان جو ہے آدمی کے سر کے پاس 3 گانٹھ مارتا ہے، 3 ناٹ، 3 گانٹھ مارتا ہے، جادو کرتا ہے شیطان، ہر دن انسان کے سر کے پاس جادو کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ وہ 3 گانٹھ مارتا ہے، اس میں پھونکتا ہے۔ جادو میں کیا ہوتا ہے؟ گانٹھ مارنا پھونکنا، گانٹھ مارنا پھونکنا، وہی ہوتا ہے۔ جو ہمارے نبی پہ جادو ہوا تھا اسے بھی گانٹھ لگی تھی، علماء نے کہا 11 گانٹھیں تھیں، 11 گانٹھ، اور اسے پھونکنا۔ تو شیطان ہر دن، صحیح بخاری کی روایت کہ ہر دن شیطان جب بندہ سوتا ہے اس کے سر کے پاس 3 گانٹھ مارتا ہے، 3 عقد، 3 گانٹھ، اور ہر گانٹھ میں کیا پھونکتا؟ علیک لیل طویل، رات تیرے اوپر لمبی ہو، سوتا رہے، سوتا رہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب بندہ، نبی فرماتے ہیں بندہ صبح اٹھ گیا اور اللہ کا ذکر کیا، صبح اٹھا فوراً اللہ جو ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور دعا پڑھا، اور 1 گانٹھ کھل جاتی ہے۔ اٹھا اللہ کا ذکر کیا، 1 گانٹھ کھل گئی، وہ ایک جادو اس کا جو کیا تھا، مار دیا تھا، گانٹھ مارا تھا، کھل گیا۔ اب اس کے بعد وضو کرتا ہے، دوسری گانٹھ کھل گئی، اور جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے 3 گانٹھ کھل جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد اصبح نشیطا، وہ جو صبح کرتا ہے نا وہ چاق و چوبند رہتا ہے، ہیپینس پورا دن رہتا ہے، اس کے ہیپی رہتا ہے، خوش۔ لیکن آپ فرماتے ہیں اس کا الٹا جو نہیں اٹھا، سویا رہا۔ ایک دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، ایک تو یہ کہ جو ہے اصبح کسلان کے الفاظ ہیں کہ پورا دن جو ہے نا اس کا سستی، کاہلی، چہرے پر ہیپینس نہیں، ایک دم جو ہے چہرہ خبیث النفس، حدیث کے الفاظ ہے اصبح خبیث النفس کسلان، خبیث النفس رہتا ہے، خبیث، برا، گندا، اور پورا دن اس کا سستی میں جاتا ہے، کاہلی میں، بار بار جمائی لے رہا ہے، بار بار سست بیٹھا ہوا ہے پورا دن۔ اور ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ نبی کے سامنے کہا گیا، فرمایا گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، آپ سے کہا گیا کہ ایک آدمی سویا رہتا ہے، صبح ہو جاتی ہے اور نماز نہیں پڑھتا۔ آپ نے کہا بال الشیطان فی اذنہ، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیا۔ تو ایک تو یہ کہ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، ایک تو 3 جو گانٹھ لگی تھی شیطان کی طرف سے وہ کھلی نہیں کھلی۔ اگر کوئی آدمی آج سے 10 سال تک نماز نہیں پڑھا، مطلب ہر دن جو شیطان نے اس کے سر میں جادو کیا، گانٹھ مارا، وہ آج تک گانٹھ نہیں کھلی، اس کی لگی ہے، اس کی گانٹھ، نماز پڑھائی نہیں تو کھلے گا کہاں سے؟ اور دوسری چیز یہ کہ ہر دن شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے گیا۔ شیطان کان میں پیشاب کرتا ہے، ہم کو دکھے چاہے نہ دکھے، نبی کی خبر ہماری آنکھ سے بڑھ کے ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ نبی نے کہا پیشاب کرتا ہے، کہاں کرتا ہے؟ کان میں۔ ہم کو دکھتا ہے؟ نہیں دکھتا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کرتا ہے۔ جیسے قبر کا عذاب دکھتا ہے؟ نہیں دکھتا ہے، نبی نے کہا قبر میں عذاب ہوتا ہے، لیکن نہیں دکھتا ہے، ہوتا ہے، نبی نے کہا، ہم نے مان لیا، یہی ایمان ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو بنا دیکھے مانتے ہیں، ہم کو دکھے چاہے نہ دکھے۔ نبی نے کہا شیطان کان میں پیشاب کرتا۔ اب جو بھی عورت، جو بھی مرد فجر کی نماز نہیں پڑھتے، سوئے رہتے، شیطان روزانہ ان کے کان میں پیشاب کرتا ہے، اگر نہیں پڑھتے تو اس کو یاد رکھیں۔ ہاں، اب وہ جس کو کوئی عورت ایسی ہے جس کو نماز پڑھنے کی حالت میں نہیں ہے تو نہیں ہوتا ہے، اس کو تو شریعت کی طرف سے شریعت نے معاف کیا اس کو۔ تو بہرحال یہ ہم نے کہا نا، تیسری چیز جو ہے، تیسری چیز حفاظت کے لیے فجر کی نماز۔ یاد رکھیے فجر کی نماز بہت بہت اہم ہے۔ اگر ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے تو شیطان سے آپ لاکھ کوشش کر لو بچ نہیں پاؤ گے، وہ تو لگا ہوا نا، صبح سے لگا ہوا ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آدمی، حدیث کے الفاظ ہیں نا، فَهُوَ ضَامِنٌ، اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے، وہ پورا دن اللہ کی حفاظت میں ہے، سیکیورٹی اللہ کی طرف سے اس کو ملتی ہے۔ تو یہ شیطان کہاں سے آئے گا اس کے پاس؟ تو یہ یاد رکھیں، فجر کی نماز کی پابندی کریں تو حفاظت ہے۔ ایسے ہی نمبر 4، چوتھی چیز، نماز میں جماعت کی پابندی کرنا۔ جماعت کی پابندی کرنے سے بھی شیطان کا اثر کم ہوتا ہے۔ جو آدمی جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، شیطان کا اثر اس کے اوپر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت کی ان کے ہاں کچھ اہمیت نہیں ہوتی ہے، کبھی بھی پڑھ لیا، جماعت چھوڑ کے پڑھ لیا۔ فجر روز پڑھتے ہیں لیکن کب پڑھتے ہیں؟ 8 بجے، جب جاب پہ جانا ہوتا تب پڑھتے ہیں، جاب پہ نکلنا ہوا 8 بجے اٹھا، 9 بجے اٹھا پڑھ لیا۔ یا اس کے علاوہ اور بہت ساری نمازیں جماعت چھوڑ کے آتا ہے۔ جماعت کی پابندی نہ کرنا
شیطان ایسے آدمی پر مسلط ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح مسند احمد کی روایت ابو داؤد میں بھی ہے، ما من ثلاثۃ فی قریۃ ولا بدو لا تقام فیہم الصلاۃ. جس بھی بستی میں 3 لوگ ہوں، جہاں بھی بستی کوئی جگہ ہے 3 لوگ ہیں وہاں، اور وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، نبی فرماتے ہیں الا قد استحوذ علیہم الشیطان، مگر شیطان ان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے. نماز پڑھتے ہیں لیکن اگر وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، کتنے لوگ اپنے گھر میں پڑھ لیتے ہیں، کتنے لوگ روزانہ گھر میں پڑھتے ہیں. بھئی اگر ہاتھ پیر میں طاقت ہے، اللہ نے طاقت دی مسجد میں آنے کی، بغیر عذر کے مرد کی نماز گھر میں نہیں ہوتی، بغیر عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے گھر میں مرد کی نماز نہیں ہوتی. شیطان ایسے بندے پر حاوی ہو جاتا ہے، 1 دن 2 دن جماعت چھوڑ رہا ہے، شیطان کے پورے قبضے میں آ چکا ہے. یہ آپ فرماتے ہیں جماعت سے اگر نماز 3 لوگ بھی جہاں ہوں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، ان کے اوپر شیطان مسلط ہوتا ہے. فعلیک بالجماعہ، تو تم جماعت کو لازم پکڑو. فانما یاکل الذئب القاسیہ، کیونکہ آپ نے فرمایا یاکل الذئب، جو بھیڑیا ہوتا ہے وہ ایسی بکری کو لے کے جاتا جو ریوڑ سے الگ ہو جائے. یہاں دونوں معنی علماء نے ذکر کیا ہے، ایک تو جماعت سے نماز پڑھنا اور ایک جماعت کے ساتھ رہنا. جماعت کے ساتھ رہنا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جماعت سے کٹ کے الگ ہو جاتے ہیں، کچھ تھوڑا کھٹ پٹ ہوا نا، اے بھائی جاؤ ہم الگ جا رہے ہیں، وہ شیطان اس کے اوپر حاوی ہوتا ہے، مسلط ہوتا ہے. نبی فرماتے ہیں علیک بالجماعہ، جماعت کو لازم پکڑو، چاہے وہ نماز کی جماعت ہو اور چاہے وہ مسلمانوں کی جو جماعت ہے اس کو لازم پکڑو. جہاں بھی لوگ ہیں ان کو کیوں کیا ہوتا ہے جب آدمی جماعت سے کٹتا ہوتا ہے، نبی نے کیا فرمایا، بھیڑیا اس بکری کو لے کے جاتا جو ریوڑ سے کٹ کے الگ ہو جائے. پورے ریوڑ پہ حملہ نہیں کرتا ہے بھیڑیا، دیکھتا ہے کون سی بکری الگ ہوئی، اب الگ ہوئی نا اس کو اٹھا کے لے جاتا. ایسے جو بندہ جماعت سے الگ ہوتا ہے شیطان بہت آسانی سے اس کو اپنا شکار بناتا اور اس کے ذہن میں ڈالتا، ہاں تو بہت اچھا کر رہا ہے، تیرا راستہ اچھا ہے، وہ چھوڑ ان کو، تو اس راستے پہ چل، تو اچھا کر رہا ہے، تو اس کو بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے. تو یہ چیزیں یاد رکھیں. تو چوتھی بات کیا ہے، جماعت کو لازم پکڑو. جماعت سے جو آدمی نماز پڑھتا ہے شیطان کا حملہ اس کے اوپر کم ہوتا ہے. ایسے ہی ایک اور چیز ہے، نمبر 5، چیز شیطان سے حفاظت کے لیے جو بہت اہم ہے، کہ جہاں جہاں بھی اعوذ والے کلمات آئے ہیں ان کو پابندی کرنا اس کو پڑھنے کی. اعوذ یہ بہت اہم چیز ہے. جہاں جہاں بھی نبی نے اعوذ والے کلمات بتائیں، اعوذ پڑھنا، اس کی پابندی. دیکھیے اعوذ میں بڑی طاقت ہے، بہت پاور ہے. اعوذ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اعوذ مطلب میں پناہ چاہتا ہوں، مجھے سیکیورٹی چاہیے. آدمی پناہ کس سے مانگتا ہے، جس کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہے. ایک بچہ ماں باپ کے ساتھ جاتا ہے، گھومنے جا رہا ہے، کہیں جا رہا ہے، اگر کچھ بھی بچے کی طرف آتا ہے، کوئی بلی آ رہی ہے، کوئی کتا آ رہا ہے، تو بچہ بھاگ کے کس کے پاس جاتا، ماں باپ کے پاس. وہ جانتا ہے کہ میرے بڑے یہی ہیں، یہ مجھ کو بچا لیں گے، آنے والی تکلیف سے بچائیں گے. اس کو کہتے ہیں پناہ. تو ایک انسان کی زندگی میں سب سے بڑا کون، رب العالمین ہے، پناہ دینے والا. تو اعوذ کا مطلب ہوتا ہے میں پناہ مانگ رہا ہوں، مجھے پناہ چاہیے، مجھے پناہ چاہیے. تو بندہ جہاں جہاں نبی نے اعوذ بتایا، یہ بندہ جب کلمات سے اعوذ کہتا ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ اس کو بچا لیتا ہے، شیطان کا حملہ اس کے اوپر کم ہوتا ہے. اعوذ باللہ پڑھنے سے شیطان کا حملہ کم ہوتا ہے. کہاں کہاں شریعت کئی جگہوں پر ہے. جیسے مثال کے طور پہ جب شیطان وسوسہ ڈالے، وسوسہ کبھی آدمی جب بہت زیادہ پڑھنے لگتا ہے یا بہت زیادہ دین کی طرف آتا ہے نا، تو شیطان اللہ کے بارے میں وسوسہ ڈالتا ہے. حدیث کے الفاظ ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے من خلق کذا، یہ کس نے پیدا کیا، یہ کس نے پیدا کیا، دل میں ڈالتا ہے یہ کس نے پیدا کیا، یہ کس نے پیدا کیا، یہ کس نے پیدا کیا، اور خود ہی جواب دیتا ہے اللہ نے اللہ نے اللہ نے. پھر اینڈنگ میں کیا پوچھتا ہے، من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا، اللہ کس نے پیدا کیا. شیطان یہ ڈالتا ہے. تو نبی فرماتے ہیں فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جیسے اس جگہ پہنچے اللہ کس نے پیدا، یہ جملہ جیسے آئے فوراً وہیں رک جا، آگے نہیں بڑھنا، آگے کچھ سوچنا نہیں، فوراً کیا بول، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو کیا ہوگا، شیطان ذلیل ہوگا، بھاگ جائے گا. تو یہ جب بھی وسوسہ کوئی ایسا آئے اللہ کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں گندا وسوسہ آئے نا، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. دیکھیے اتنی طاقت ہے اس میں نا، اس لیے آپ دیکھیں
جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اس عورت نے اپنی طرف بلایا، ایک گناہ کی دعوت دیا، تو یوسف علیہ السلام کی زبان سے پہلا جملہ کیا نکلا تھا؟ قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ۔ علماء نے کہا کہ پہلا جملہ جیسے اس نے اپنی طرف بلایا تھا، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، معاذ اللہ کی پناہ، یعنی اللہ بچا مجھ کو۔ علماء نے کہا جو بندہ مصیبت میں ایسے فتنے کے وقت اللہ کو پناہ کے لیے پکار لیتا، اللہ اس کو بچا لیتا ہے۔ جس کا پہلا جملہ نکلتا اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اللہ اس کو بچا ہی لیتا ہے، چاہے وہ شیطان سے بچانا ہو، چاہے کسی فتنے سے بچانا ہو، اللہ بچاتا ہے اس کو، کیونکہ اس نے کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ تو اعوذ باللہ جملہ جو ہے بہت ہے، جہاں جہاں آیا ہے اس کو ہم پڑھیں۔ تو وسوسے کے وقت پڑھنا، ایسے نماز کے اندر شیطان ڈالتا ہے وسوسہ، نماز جیسے ہم آتے ہیں نا، حدیث کے الفاظ، جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آتا ہے، کہتا ہے اذکر کذا، اذکر کذا، یہ یاد کر، فلاں یاد کر، یہ یاد کر۔ تو کیا ہوتا ہے؟ یہاں تک کہ اتنا یاد کرا دیتا ہے کہ اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کتنا رکعت پڑھا، 3 رکعت ہوئی کہ 4 رکعت ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں جب بھی تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہو نماز میں تو کیا بولو؟ اعوذ باللہ من نماز پڑھتے پڑھتے اگر دماغ بہت بھٹک گیا نا، ایسا کہاں پہنچ گیا، فوراً کیا بولو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نماز ہی کے اندر، اور بائیں طرف کیا کر دو 3 بار اس طرح سے، مطلب پھیرنا نہیں، ایسا آدمی ہے بس صرف اشارہ ادھر، ہاں نگاہ وہیں رہے گی جہاں ہے، بس تھوڑا اشارہ آدمی اس طرف 3 بار تھپا دے، شیطان کیا ہوگا؟ بھاگ جائے گا۔ تو یہ نماز میں وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایسے ہی ٹوائلٹ میں جا رہے ہو، ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں، نبی کیا فرماتے ہیں کہ ان هذه الحشوش محتضرہ، یہ جو ٹوائلٹ ہوتا ہے یہ سب حاضر ہونے کی جگہیں ہیں، شیاطین یہاں رہتے ہیں۔ شیطان کہاں رہتا ہے؟ گندی جگہوں میں۔ شیاطین کے رہنے کی جگہیں عام طور پہ گندی جگہیں ہوتی ہیں، کیونکہ شیطان گندا ہوتا ہے، اس کو گندگی پسند ہے، تو گندی جگہوں میں رہتے ہیں۔ تو نبی فرماتے ہیں کہ یہ ٹوائلٹ وغیرہ ہوتے ہیں گندی جگہیں، جب یہاں تم جاؤ تو کیا کہو؟ کیا بولو؟ آپ فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا ایک روایت میں اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ یہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث یہ پڑھ کے جاؤ کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے اور خبیث جنیوں سے۔ ان کے اندر میل فیمیل ہوتے ہیں، دونوں ہوتے ہیں، ان کے بھی مرد عورت ہوتے ہیں۔ تو یہ بچے کو یاد رہنا چاہیے، بڑے بھی نہیں پڑھتے۔ آپ خود اپنے بارے میں غور کریں، ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ دن بھر میں کتنی بار ہم ٹوائلٹ جاتے ہیں استنجا کے لیے، اور سب گھر میں کتنی بار پڑھتے ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ بہت سے لوگ پابندی سے یاد رہتا ہے، بغیر پڑھے نہیں جاتے، لیکن پڑھ کے جانا چاہیے، کیونکہ وہاں اندر کون رہتے ہیں؟ شیاطین رہتے ہیں، وہ دکھتے نہیں ہیں لیکن گندی جگہوں میں رہتے ہیں، اور کبھی کبھی نقصان ہی پہنچا دیتے ہیں۔ کسی کو دھکا دے دیا، گر گیا، پیر ٹوٹ گیا، تھوڑا کچھ بھی نہیں، پھسل گیا، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر۔ ایسا کتنی بار ہوتا ہے۔ کبھی اور کچھ اور شرارت کرتے ہیں، کبھی کسی کا کنڈی بند کر دیا باہر سے، کوئی نہیں ہے، دروازہ بند، کس نے کیا بھائی؟ شرارت کرتے ہیں سب۔ تو آپ نے کہا جب جاؤ تو اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، ہاں تو یہ ایک پڑھ کے جاؤ، تو یہ بھی حفاظت کا ایک ذریعہ۔ ایسے ہی اور کہاں پڑھنا ہے؟ تو ٹوائلٹ کے علاوہ ایسے ہی جب قرآن پڑھیں تو ہم قرآن پڑھنے سے پہلے کیوں بتایا گیا؟ اعوذ باللہ فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہاں تو یہ چیز ہے۔ ایسے ہی مسجد میں داخل ہو، مسجد میں داخل ہونے دعا کیا ہے؟ بہت کم لوگ پڑھتے ہیں اس کو، پورا دعا کیا پڑھنا چاہیے؟ مسجد میں داخل ہونے کے وقت بھی شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ کیا دعا ہے؟ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، السلام علی رسول اللہ، یا بسم اللہ السلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ دعا ہے، اس کو یاد کرو، پوری دعا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، یہ روایت ہے، شیخ البانی نے صحیح کہا، اور ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر ابن عاص کہتے ہیں کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوتے، یعنی اللہ کے نبی سے کہتے کانا اذا دخل المسجد قال اعوذ باللہ، جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوتے آپ کہتے تھے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم، یعنی میں اللہ جو عظمت والا ہے اس کی پناہ چاہتا ہوں، جو کریم، جس کا چہرہ بہت کریم ہے، کریم چہرے والا، ہاں بزرگ چہرے والا، اور سلطانہ القدیم جس کی بادشاہت بہت پرانی ہے، کیا؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ، جب کوئی بندہ یہ کہہ لیتا ہے مسجد میں داخل ہوتے وقت، قَالَ الشَّيْطَانُ حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ، شیطان کہتا ہے کہ آج پورے دن بھر کے لیے یہ مجھ سے بچ گیا،
شیطان کہتا ہے آج پورے دن بھر کے لیے یہ مجھ سے بچ گیا. کون؟ جس نے پڑھا. اب آپ مان لیجئے فجر میں آئے آپ نے پڑھ لیا, دن بھر کے لیے شیطان سے بچ گئے, یہ پڑھ لیا آپ نے, یہ اعوذ باللہ مسجد میں داخل ہونے کے ٹائم. تو یاد کرنا چاہیے, بہت سے لوگوں کو یاد نہیں ہے. ایسے ہی تو یہ جہاں جہاں بھی اعوذ ہے, ایسے سونے کے ٹائم سو رہے ہیں اچانک گھبرا کے اٹھے, کوئی خواب دیکھا, کوئی بھی خواب دیکھا, ہوتا نہیں کتنے لوگ خواب دیکھتے ہیں. اس موقع پہ نبی نے کیا فرمایا, جب کوئی آدمی برا خواب دیکھے تو فوراً جو ہے اللہ کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ تعالیٰ کی پناہ شیطان سے مانگے, کیونکہ برے خواب کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ شیطان کی طرف سے. اور اپنے بائیں طرف تھپتھپا دے, کروٹ بدل لے. جیسے مان لیجیے اچانک اٹھے آپ, نیند کھل گئی آپ کی, آپ نے برا خواب دیکھا, فوراً اعوذ باللہ من بعض لوگوں نے کہا اعوذ باللہ من شر الشیطان من شر هذه الرؤیا, لیکن اعوذ باللہ کم سے کم اتنا پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور بائیں طرف تھپا دے اور سو جائے. تو انشاءاللہ وہ خواب اس کو, اور خواب کسی کو بیان نہ کرے, وہ خواب اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. تو یہ جو ہے ہمیں کرنا چاہیے. اور بہت سارے جگہ ہیں جہاں جہاں اعوذ آیا ہے. ایسے ہی ایک اور چیز ہے, بسم اللہ کی پابندی کرنا. جیسے اعوذ باللہ کی پابندی کرنا, ایسے بسم اللہ کی پابندی اپنی زندگی میں ہونا چاہیے. جہاں بھی نبی نے بسم اللہ بتایا ہے اس کی پابندی کثرت سے کرنا چاہیے. کہاں بسم اللہ ہے آپ دیکھیے, بسم اللہ کہاں ہے اور کتنی جگہ ہے جہاں بسم اللہ آیا ہے. آپ غور کریں, پوری تفصیل تو نہیں, لیکن جہاں بھی بسم اللہ ہے, مثال کے طور پہ کوئی چیز کھانے پینے سے پہلے, گھر میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کا نام لینا. آج کتنے گھر ہیں جن گھر میں شیطان انسان کے ساتھ داخل ہوتا ہے. آپ باہر سے جا رہے ہیں نا, شیطان ساتھ میں رہتا ہے. آپ گھر کے اندر جا رہے ہیں نا, تو اگر آپ گھر میں داخل ہوئے اور اللہ کا نام نہیں لیے, شیطان گھر میں گیا. باقاعدہ صاف نبی کے الفاظ ہیں, جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے اللہ کا نام نہیں لیا, شیطان آتا ہے گھر میں, اور جب کھانا کھانے بندہ بیٹھتا اللہ کا نام نہیں لیا تو شیطان ساتھ میں شریک بھی ہوتا ہے اور کہتا ہے تم کو رہنے کے لیے گھر بھی مل گیا, کھانے کے لیے کھانا بھی مل گیا. 2 ورڈ بسم اللہ, 2 الفاظ ہیں بسم اللہ, آپ کا گھر شیطان سے بچا سکتا ہے. یعنی 2 ورڈ بسم اللہ. جب بھی آپ انٹر ہو گھر میں, بغیر آپ کی زبان سے بسم اللہ نکلے اندر نہیں جانے کا. بسم اللہ. آپ کا بچہ, بیوی, سب ہمارے گھر میں بغیر بسم اللہ کوئی داخل نہ ہو. ہم خود بھی سلام جی کرنا ہی ہے, لیکن پہلا یا تو آپ سلام کر کے بسم اللہ بولیں, یا تو بسم اللہ بول کے سلام کریں. آپ گھر دروازے پہنچے, آپ بسم اللہ کیجئے, اس کے بعد السلام علیکم کہہ کے انٹر کیجئے. تو بسم اللہ بولنا یہ بھی شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے. گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت, کچھ بھی پیتے وقت. ہمارا بچہ ہے گھر ساتھ میں بیٹھا, کچھ بھی اٹھا کھا لیا, ہم پوچھتے نہیں بسم اللہ کیے. اتنی تاکید ہونی چاہیے, اتنی تاکید. بچہ کچھ بھی کھا رہا ہے پوچھنے بسم اللہ کیے. کھانا پینا کچھ بھی منہ میں ڈالنے سے پہلے بولیں. کتنے سارے اثرات جادو کے اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ آدمی کچھ بھی اٹھا کھا لیا. اگر کچھ کیا رہتا ہے, بہت ساری چیزیں اس پہ تفصیل میں نہیں جانا جاتا, اگر بسم اللہ کہہ کے آدمی کھاتا پیتا ہے نا تو اثرات نہیں ہوتے ہیں, اس کو یاد رکھیں. تو بسم اللہ بچے تک کو سکھانا چاہیے بسم اللہ. ایسے ہی گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ. آپ نے کیا فرمایا کہ جو آدمی گھر سے نکلتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان کیا بولتا ہے؟ ہدیہ و کفیہ و عقیہ. اس کو ہدایت مل گئی, اس کو کفایت مل گئی, یہ بچا لیا گیا. شیطان سارے لوگوں سے بولتا, اپنے لوگوں سے بولتا ہے یہ بندہ نا بچ گیا, اس کو ہدایت مل گئی, اس کو کفایت مل گئی, اور کہتا ہے کہ اب اس پر تیرا زور نہیں چلے گا. اپنے لوگوں سے بولتا ہے کہ ایسے بندے پہ تیرا زور نہیں چلے گا. تو ہم کتنے لوگ گھر سے باہر نکلتے ہیں, پڑھتے نہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو بسم اللہ کی پابندی, کھانا پینا, گھر میں آنا, گھر سے باہر جانا, یہاں تک کہ علماء نے لکھا عبداللہ ابن عباس وغیرہ کے کہ آدمی اپنی بیوی سے ملتا ہے, صحبت کرتا ہے, اس وقت بھی اگر وہ بسم اللہ نہیں کرتا ہے تو شیطان اس کی بیوی کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے. ایک آدمی اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا, غیرت ہے اس کی, لیکن شیطان شریک ہوتا ہے. اگر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے اور بسم اللہ نہیں کرتا ہے, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں شیطان بھی شریک ہوتا ہے. اس وقت بھی بسم اللہ کہنا چاہیے, آدمی بھول جاتا ہے. تو بسم اللہ کہنا کتنی حفاظت کا ذریعہ ہے. ساری جگہیں جہاں پناہ مانگنا وہاں اعوذ باللہ, اور جہاں یہ ساری چیزیں ہیں, کھانا پینا, کوئی کام کرنا,
کچھ بھی کرنا بسم اللہ ہماری زبان پہ ہونا چاہیے. ہم کپڑا پہن رہے ہیں بسم اللہ کر ٹانگا ہوا ہے بسم اللہ, ہم نکال بھی رہے ہیں بسم اللہ کر کے نکال کے ٹانگ سے, ہر معاملے میں جہاں بھی ہیں, بستر جھاڑ رہے ہیں بسم اللہ کر کے جھاڑ دیں. یہاں تک کہ حدیث میں چراغ بجھاؤ بسم اللہ کر دو, دروازہ بند کرو بسم اللہ کرو, برتن ڈھکو بسم اللہ کرو. شیطان وہ برتن نہیں کھول پاتا جس سے بسم اللہ کہہ لیا جائے, وہ دروازہ نہیں کھول پاتا جس سے بسم اللہ کہہ دیا جائے. تو ہماری پوری زندگی میں بسم اللہ کی اتنی عادت بن جانی چاہیے کہ زبان سے بسم اللہ نکلے ہر معاملے میں. بسم اللہ بسم اللہ. بسم اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ بسم اللہ کا مطلب اللہ کے نام سے, اور اللہ کا نام جس کے ساتھ آ جائے نا, حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. کیا الفاظ ہیں؟ جس بندے نے صبح 3 بار کہہ لیا, شام کو 3 بار کہہ لیا, الفاظ کیا ہیں؟ بسم اللہ الذی, وہاں بھی ہے بسم اللہ, کہ اللہ کے نام, جہاں اللہ کا نام آ جائے نا وہاں زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ کے نام کی اتنی عظمت ہے نا, اتنی عظمت ہے. اللہ کا نام جہاں جڑ جائے, جس کام پہ اللہ کا نام لے لیا جائے, وہاں شیطان کیا آئے گا جہاں اللہ کا نام بول دیے تو. اس لیے بسم اللہ جگہ جگہ. تو یہ اپنی حفاظت کا ذریعہ ہے, اس کو یاد رکھیں. تو یہ اعوذ باللہ, بسم اللہ, اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی میں ایک تو یہ ہے. دوسرے یہ کہ ہم سونے کے ٹائم بھی, سونے کے ٹائم کے اذکار ہم جانتے, اس لیے میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ بھئی اپنی حفاظت کے لیے سونے سے پہلے کے جو اذکار ہیں اس کی پابندی. جیسے سونے سے پہلے کیا کیا ہے, کم سے کم اتنا تو ہم پڑھنا چاہیے. جب بھی ہم سونے جائیں بستر پر جب ہم جائیں تو شیطان سے حفاظت کا ذریعہ جو ہے, کم سے کم آدمی آیت الکرسی پڑھے. آیت الکرسی پڑھنا سونے سے پہلے, یہ شیطان پوری رات اس کے پاس نہیں آتا ہے. اس کو یاد رکھیں, شیطان پوری رات اس کے پاس نہیں آتا جو آدمی آیت الکرسی. اب کبھی کبھی سوال اس میں ہوتا ہے کہ میں آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں پھر بھی تکلیف ہوتا ہے, تو پھر یا تو آدمی پہلے سے بیمار ہے, پہلے سے شکار ہے. وہ جیسے کوئی آدمی ہے بیمار پہلے سے ہے تو اس کو علاج کرنا پڑے گا. تو کوئی آدمی ہے جس کو پہلے سے شیطان پکڑے ہوئے ہے یا اس کے ساتھ لگا ہوا ہے جو معاملہ ہے, اب وہ پڑھ رہا تو پہلے اس کو علاج کرنا پڑے گا. لیکن ایک آدمی کے پاس, ایک آدمی ٹھیک ٹھاک ہے, کچھ بھی نہیں ہے, وہ آدمی اگر آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے, نبی کے الفاظ ہیں پوری رات شیطان اس کے پاس نہیں آتا ہے. تو آیت الکرسی پڑھنے کا, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت پڑھنے کا, نمبر 2, نمبر 1 سورہ آیت الکرسی سونے سے پہلے, نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. نبی فرماتے ہیں جو بندہ رات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت پڑھتا ہے, یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں, ہر چیز سے کافی, ہر شیطان سے بھی کافی ہو جاتی ہے. تو یہ پڑھنا ہے. نمبر 3 اس کے علاوہ کیا ہیں, 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, اور 34 بار اللہ اکبر. نبی نے کس کو بتایا تھا؟ فاطمہ اپنی بیٹی کو. غلام مانگنے آئی تھی, نبی نے کہا غلام کس لیے مانگنے آئی تھی؟ سپورٹ کے لیے, اپنے سپورٹ کے لیے. علماء نے اس کو ذکر کیا ہے, اپنے سپورٹ کے لیے, اپنی مدد کے لیے. اور نبی نے مدد کے لیے کیا بتایا؟ یہ پڑھ لو, رات میں یہ پڑھو. تو اگر بندے کو مدد چاہیے, سپورٹ چاہیے زندگی میں, ہیلپ, مدد, یہ پڑھ کے سو. 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر. 3 ہو گیا. آیت الکرسی, سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتیں, اور یہ تسبیح. اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ فلق, سورہ ناس, سورہ اخلاص. یہ بہت اہم, جادو سے بچنے کا سب سے بڑا علاج یہ ہے. رات میں سونے سے پہلے آپ ہاتھ پھیلائیں, اور اس کے بعد دو روایتیں. ایک تو یہ کہ پہلے آپ پھونک لیں اس میں, اس کے بعد 3 سورتیں پڑھیں. اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ کیا, بستر پہ آپ بیٹھے, قل هو اللہ احد, سورہ فلق, سورہ ناس, یہ 3 سورتیں آپ نے ایک بار پڑھا. اس کے بعد ہاتھ میں آپ نے پھونک لیا. اور آپ نے شروعات کہاں سے کرنا ہے؟ چہرے سے. چہرہ, سر ایسے لے جانا ہے, اور ایسے آگے کا حصہ جہاں تک جاتا ہے, اور یہ ہو گیا ایک بار. واپس پھر پڑھو یہ 3 صورتیں, فلق, ناس, اخلاص, پھونکو اس میں, اور اس سے چہرہ, سر یہاں تک, اور اس کے بعد پھر یہ حصہ آگے کا پورا حصہ, اور یہ ہو گیا. واپس پھر پڑھو یہی تینوں. اور پھر ایسے ہی نبی چہرے شروعات چہرہ اور سر, یہاں سے آپ شروعات کرتے تھے. تو یہ چہرہ اور یہ آگے کا پورا حصہ, اس کو رگڑنا نہیں ایسا, ایک بار بس ایسے ہی مسح کرنا, ایک بار بس, ہو گیا. یہ روزانہ سونے, یہ جادو کا علاج ہے. روزانہ بستر پہ سونے سے پہلے یہ پڑھو, اور اس کے بعد اللہم بسمک, اور بھی دعائیں ہیں لیکن اللہم بسمک آمو تو پڑھ کے سو جاؤ,
کہ تین چار یا پابندی کر لو، انشاءاللہ حفاظت ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے ذکر کیا۔ آخر میں ایک بات بتاؤں گا، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے شیطان قریب نہ آئے، شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ ہے کہ شیطان سے اپنی حفاظت کریں۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو، اس کو پہلی بات تو یہ کہ میں نے بتایا نا کہ عقیدہ اس کا مضبوط رکھنا چاہیے۔ توحید علاج کے لیے بہت سارے لوگ الگ الگ چیزیں بتاتے ہیں، لیکن ایسے لوگ جو پریشان ہیں، شکار ہیں اس طرح کی چیزوں کے، پہلی بات ان کو روزانہ صبح و شام کے اذکار پڑھنا چاہیے۔ نمبر 1، صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرنا چاہیے۔ نمبر 2، نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔ جو آدمی شکار ہے یا اس کو اثرات ہیں، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد، اگر نماز نہیں پڑھتی، چاہے وہ لاکھ علاج کر لے، کچھ نہیں، نماز مدد کا ذریعہ ہے اللہ کی۔ تو صبح و شام کے اذکار، نماز کی پابندی۔ نمبر 3، اسے کثرت سے رقیہ سننا چاہیے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، یہ میں 3 چیزیں بتاتا ہوں۔ صبح و شام کے اذکار کی پابندی، نمبر 2 نماز کی پابندی، مرد ہے تو جماعت سے، عورت ہو تو وقت پر پابندی، اور تیسرا جو ہے سب سے زیادہ جو علاج جو میں نے دیکھا ہے یا جو میں جانتا ہوں کہ کثرت سے رقیہ اس کو سنایا جائے۔ اور رقیہ سننے کا جو طریقہ ہے وہ 4 چیزوں کا دھیان رکھ کے سنانا چاہیے۔ یہ تجربے کی بات ہے۔ ایک تو یہ کہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز پڑھ لیے۔ عام طور پہ جو اثرات کا اثر ہوتا ہے نا جن و رات میں زیادہ ہوتا ہے، مغرب کے بعد زیادہ ہوتا ہے، اور حدیث کے الفاظ بھی ہے کہ جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے اپنے بچوں کو گھر میں روک لو، دروازہ بند کر لو، شیطان پھیل جاتے ہیں۔ تو مغرب کی نماز کے بعد، مغرب کی اذان ہو گئی، نماز پڑھ لی۔ اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کو نماز نہیں پڑھنا ہے، پیریڈ کے حالات ہیں، تو اذان ہو گئی، اس کے بعد سن سکتی ہے، اذان ہونے کے بعد۔ تو مغرب کی اذان کے بعد۔ نمبر 2، کرسی پر بیٹھنا چاہیے، کرسی بیٹھنا چاہیے، دونوں کان میں ایئر فون لگاؤ اور دونوں آنکھ بند کر کے سنو۔ یہ 4 چیز کا دھیان دینا چاہیے۔ کیا ہوتا ہے نا، کہیں ایسا لگا دیے پورے گھر میں چل رہا ہے رقیہ، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ بھئی جس کو جو مریض ہے دوا اس کو کھلانا ہے کہ پورے گھر کو کھلانا ہے؟ وہ گھر میں لگا دیا اور چل رہا ہے، دونوں کان میں ایئر فون لگاؤ۔ جو مریض ہے اس کو کرسی بیٹھاؤ، صوفہ پر، یہاں وہاں نہیں، اس کو ایسے باقاعدہ پیر لٹکے رہنا چاہیے، اور اطمینان سے بیٹھاؤ، دونوں کان میں ایئر فون لگاؤ، اور دونوں آنکھیں بند کرنے کا مطلب تاکہ اس کا دماغ یہاں بھٹکے نہیں۔ آنکھ بند رہتی ہے تو آدمی بالکل سکون سے، اور دونوں کان میں ایئر فون لگا سناؤ۔ انشاءاللہ آپ 15-20 دن آپ رقیہ سنائیں، کسی کی بھی رقیہ لے لیں آپ، چاہے شیخ شریم کی لے لیں، شیخ سدیس کے لے لیں، جو بھی آدھا گھنٹہ، زیادہ آدھا گھنٹہ، بس بہت لمبا نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ علاج میں اتنا پریشان کر دیتے ہیں مریض کو، یہ ساری چیزیں۔ تو ایک تو یہ ہے سورہ بقرہ، کچھ لوگ پورا سورہ بقرہ سناتے ہیں۔ سورہ بقرہ کس چیز کا علاج معلوم ہے؟ گھر میں شیاطین اگر ہیں یا شیاطین وغیرہ کا معاملہ ہے تو گھر سے شیاطین نکل کے بھاگ جاتے ہیں۔ آپ فرماتے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے شیطان اس گھر میں نہیں آتا ہے، داخل نہیں ہوتا ہے۔ ایک روایت میں شیطان نکل کے بھاگ جاتا ہے۔ تو گھر وغیرہ کے معاملے میں اگر معاملہ ایسا ہے تو سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی چاہیے، گھر میں پڑھنا بھی چاہیے۔ نہیں آتا ہے تو کم سے کم لگا بھی سکتا ہے، لیکن پڑھنا چاہیے۔ لیکن کسی انسان کے اندر معاملہ اگر ایسا ہے تو کیا ہے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرے، اور نماز کی پابندی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ رقیہ کثرت سے سنے، روزانہ سنے۔ انشاءاللہ 15-20 دن سنے نا، خود ہی اس کو احساس ہوتا ہے۔ اور کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ جو سنتا ہے تو کچھ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، اس کو خود معلوم ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ مختصر میں علاج بتا رہا ہوں، مختصر علاج۔ انشاءاللہ کتنے سارے لوگ اگر اس طرح سے علاج کرتے ہیں نا، اور کتنے سارے مریض ٹھیک ہوتے ہیں۔ جب آدمی رقیہ سنتا ہے 1 دن 2 دن 3 دن، جیسا بتایا وہ 4 چیزوں کا دھیان دے کے ویسا، تو پھر 2 میں سے ایک چیز ہوتی ہے، یا تو اس کے باڈی میں کہیں پین ہوتا ہے، سنتے اثرات ہوتے ہیں، تو اس جگہ ہاتھ رکھ کے آیت الکرسی پڑھنے کا 1 بار 2 بار 3 بار، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ درد وہاں سے ختم ہو جاتا ہے اگر سننے کے دوران درد آیا تو۔ اور نمبر 2، کبھی کبھی سنتے الٹی ہونے لگتی ہے، سنتے بہت زیادہ وومیٹنگ ہونے لگتی ہے، تو روک کر کے آپ پانی پلا دو 2 4 5 6 گلاس، انشاءاللہ الٹی کر دے گا۔ وہ نہیں ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ جو مطلب ایک طریقہ ہے جو شرعی اعتبار سے وہ سنانے، قرآن کی جو آیتیں ہیں اس کو سناؤ، انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو ہے ختم ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں وہاں بھاگنے کے چکر میں آدمی کہاں جاتا ہے اور 100 دروازے کا چکر لگا لیتا ہے، اور معاملہ وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ تو یہ میں کہوں گا کہ اگر کسی کے ساتھ ہوا ہے تو اس طرح اپنا علاج کریں انشاءاللہ، اور جو نہیں ہوا ہے ہم سب اپنی حفاظت کرنے کے لیے ساری چیزیں کریں، دعائیں پڑھیں، اذکار پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو
جن و شیاطین سے حفاظت کے لیے جو بھی شرعی طریقہ ہے اللہ تعالی ہمیں اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان جو سارے مسلمانوں کا دشمن ہے، سارے انسانیت کا دشمن ہے، اللہ تعالی اس دشمن سے ہم کو بچنے کی توفیق دے اور اپنے حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين